लोगों को सिसकते भी देखा है। जेल का जो माटा है वो कहते हैं जी नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है, लेकिन इसके पस पर्दा बहुत सारे हकायक हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह भी हुई। ये जेल है गरीब आदमी के लिए, सरमायादार के लिए जेल ही नहीं है। पूरी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी वो जेलों में थी, आज वो बरसरे इक़्तिदार है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जवेद हाशमी से मैं मिला, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी मुलाकातें करते होते थे, और मैं तो देखता हूँ कि कल के जो कैदी थे आज बरसरे इक़्तिदार बैठे हुए हैं, ईवान सदर से लेके वज़ीर आज़म हाउस तक और वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आला हाउस तक। और जेल की दुनिया में जिसको वाकई ख़तरनाक किया जाता है वो एक बंदा था सनाउल्लाह, मैं उससे मिला था। सनाउल्लाह बहुत बड़ा जेल में करैक्टर रहा है, वैसे तो डबल शाह भी करैक्टर था एक बहुत बड़ा, मैं उनसे भी मिला था। वो उनको ले गए एक मरतबा हाई कोर्ट के किसी जज के ठहरे में, तो उन्होंने कहा जी मुझे सिर्फ जज का जो ऊपर का कलम है ना जस्टिस साहब का, वो मुझे ऊपर का कलम हिलता नजर आ जाए, अच्छा बस ये देख लें। और उसके बाद जेल हुकाम ने तमाम सिस्टम चेंज कर दिया। जब बंदा वापस उसी माशरे में वापस लौटता है, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहा है, तो क्या सोसाइटी उसको ओन कर लेती है? मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बंदा 6 माह बेगुनाह वो रहा है कोर्ट में, मतलब जेल में रह के कोर्ट ने उसको बाद में जाके बरी कर दिया, वो आ जाता है ट्रायल के अंदर, तो मैं आपको कहता हूँ जी इसको यार ड्राइवर रख लें घर, आप कभी भी नहीं रखेंगे, इसको आप जॉब पे रख लें, कभी भी नहीं रखेंगे। जेल ने तो बायस एक इबरत होनी चाहिए, मेरा अपना मेरी राय है कि जो बंदा आया है वो तोबा करके निकले के गाँव नहीं आना। हर सहूलतें लाइब्रेरी बनी हुई है, तकरीबन उनका मैं मेन्यू आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे। बाहर को 50,000 तनख्वाह लेने वाला है, उसके घर का भी वो मेन्यू नहीं होगा जो पंजाब गवर्नमेंट ने कैदियों के लिए जो है वो मेन्यू बनाया। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था किसी दौर में दो चीज़ें, उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म ना होता, काश किसी जेल का सुप्रीडेंट होता। उसको तब पता चला जब वो खुद जेल में आया और उसको लामहदूद इख्तियारात सुप्रीडेंट के पास। जेल में बाशी सिर्फ एक बंदे की, वो है सुप्रीडेंट। पिंडी में भी एक सियासी कैदी है जो काफ़ी अरसे से बंद है, उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो सर्कुलेट मार्केट में कर रही होती हैं आप तक भी पहुंचती होंगी, उनमें कितनी सदाकत है? मैं तो उनसे 2 मरतबा मिला भी हूँ और मैं समझता हूँ कि यार वो बड़े मजबूत असाब का मालिक है बंदा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, उसका तवक्कल अल्लाह पे है, और जिस बंदे का तवक्कल अल्लाह पे होता है ना वो बंदा जिंदगी में हार मानता ही नहीं। जेलें जो है ना वो सियासतदानों के लिए है। पंजाब के अंदर सबसे जो मजबूत जेल है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं वहाँ का सुपरिटेंडेंट लगूँ, वो कौन सी जेल है? 2 जेलें हैं। कौन कौन सी? हडियाला और लाहौर कैंप जेल। ये जेल जो नाम है ना ये है खौफ का नाम। बहुत सारे लोग जो है ना वो मुसीबतों के मारे हुए हैं, और इन मुसीबतों के मारे हुए लोगों से जो है बाज जेल मुलाजमीन जो है वो इतनी ज्यादती करते हैं जैसे मुर्दार नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल से मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर राना। आज के जो हमारे मेहमान हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र काले बालों से लेके सफ़ेद बालों तक तकरीबन 30 से 35 साल से भी ज़्यादा अरसा सहाफ़त की दुनिया के अंदर गुजार दिया। स्पेशलिटी किसके अंदर है वो भी उनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुख्तसर सा जो खुलासा है मैं करना चाहूँगा कि हमारा कंटेंट है जेल के मुतल्लिक। 2 ज़िंदगियाँ हैं, एक ज़िंदगी जो हम बाहर गुजार रहे होते हैं फ्रीडमली, आ जा रहे होते हैं, जहाँ पे दिल करता है हम जाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान जुर्म करता है और उस जुर्म के बाद जब उसको सज़ा दी जाती है तो वो चला जाता है जेल के अंदर। वो ज़िंदगी कैसी होती कभी किसी ने उसके हवाले से कभी डिस्कस नहीं किया। वहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल, इवन के पूरी ज़िंदगी उस जेल के अंदर गुजर जाती है, और उसके बाद क्या वो ठीक हो जाते हैं या वहीं पर ही मर जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज हमारे यहाँ पे इनवाइट करने पे यहाँ पे आए। सर, कितना अरसा हो गया है इस फील्ड के अंदर, जेल खाना जात के अंदर? मुझे अमर भाई तकरीबन 30 से 35 साल हो गए ये बीट करते हुए, और तब से बहुत सारे आईजी, डीआईजी, नीचे से ऊपर तक तमाम के तमाम मामला देखते रहे हैं, लोगों को सिसकते भी देखा है,
کیونکہ ان کا تو ماٹو ہے، جیل کا جو ماٹو ہے وہ کہتے ہیں جی نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں ہے. لیکن اس کے پس پردہ بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری زندگیاں تباہ بھی ہوئی ہیں، بہت سارا جو ہے وہ میٹر چلتے رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں. یہ جیل جو ہے نا، یہ جیل ہے غریب آدمی کے لیے، سرمایہ دار کے لیے جیل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. سرمایہ دار سے مراد ہوگی میری سیاستدانوں کے حوالے سے، تو یہاں پہ جو ماضی میں آئے اور آ کے وہ ایوان کے اقداروں میں بیٹھے آج بھی بیٹھے ہوئے. پوری مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی وہ جیلوں میں تھی، آج وہ برسر اقتدار ہے. اگر ہم صدر زرداری کی بات کریں تو وہ کل کوٹ اخبا جیل میں تھے، جب میرے بال بھی کالے تھے وہ بختر بند گاڑی پہ آتے تھے، اور آج وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں. تو یہ تو ایک زندگی کا ایک چکر ہے، کوئی اوپر آ گیا کوئی نیچے رہ گیا، لیکن اب جو نیچے رہ گیا وہ دنیا چھوڑ گیا. آپ نے 30 سال 35 سال پہلوں کی جیلیں بھی دیکھیں، اور آپ آج کی بھی جب ہمارا پاکستان ترقی کر رہا ہے وہ بھی جیلیں دیکھی ہیں. کیا ڈفرنس پایا آپ نے؟ فرق کیا پایا؟ بہت زیادہ فرق پایا، اور سب سے زیادہ فرق یہ ہوا کہ جو آج کی جو قیادت ہے ہماری، وہ ماضی میں جیلوں میں رہی، اور اس سے یہ ہوا کہ جب وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جیل اصلاحات کے نام پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور ماضی میں علیم خان بھی رہے تو آج علیم خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور سالانہ جو ہے وہ تقریباً میرے انداز سے 22 سے 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے. فنڈ ریزنگ کس مد میں کرتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے کہ ان کے جرمانے وہ تو مخیر حضرات ہی معاف کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں. تو علیم خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس مد میں کرتی عدیت میں. عدیت کے جو ملزمان ہیں جج صاحب سزا دے دیتے ہیں 20 سال 10 سال 5 سال، اور اس کی مد میں عدیت ہوتی ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ عدیت دیں گے تو پھر رہائی ہوگی. وہ عدیت کی جو ہے نا وہ سزا میں کمی نہیں ہوتی. جرمانہ ہو تو جرمانے کے ساتھ اس کی کمی ہو جاتی ہے. کمی سے مراد ہے کہ آپ کو 5 ماہ 6 لاکھ روپیہ فائن ہو جائے گا، 5 ماہ آپ گزار دیں گے تو اس سے جتنی بھی آگے آپ جائیں گے تو وہ جو فائن ہے وہ کم ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. 8 ماہ بھی ہو جائیں گے، 10 ماہ ہو گئے، دیون کے ایک ٹائم آئے گا آپ کا فائن ختم ہو جائے گا، لیکن دیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ رہائی نہیں ہوگی. اور اس مد میں علیم خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑا کام کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن بھی بڑا، مطلب بہت سارے مخیر حضرات بھی جو ہے وہ بہت سارا کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جیلوں کے اندر آئے، جیلوں میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اندر یہ ڈرا بیک ہیں، یہاں پہ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے چیزوں کی. جب وہ باہر آئے انہوں نے اس اصلاحات کے لیے کام کیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ آتے رہیں گے جیلوں میں تبھی چیزیں بہتر ہوں گی؟ کیونکہ ویسے تو چیزیں بہتر نہیں ہونے والی. نہیں، اصل میں جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے وہ سسٹم جو ہے یہ آتے جاتے رہتے ہیں. کیونکہ جب ایک برسر اقتدار آئے گا تو دوسرا تو جیل جائے گا. قبر ایک ہے، بندے 2 ہے، تو اس میں تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کس نے جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے. جو کل کے برسر اقتدار تھے آج ڈالا جیل میں پڑے ہوئے ہیں. سیاسی قیدی آپ نے اپنی پوری ایکسپیرینس میں آپ نے دیکھا کہ یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے، اتنے سال ان کے جب تک اقتدار میں رہتے ہیں وہ قید ہی رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ جب سے آپ نے دیکھا چلتا جا رہا ہے، کیا ختم نہیں ہو جانا چاہیے یہ ساری چیزیں؟ نہیں، اصل میں پتہ کیا ہے، یہ ختم جب آپ انتقاماً سیاست کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا. جب آپ اس موٹو میں آئیں گے کہ اصلاح برائے وہ جو ہے نا اصلاح کریں گے، اور سیاست برائے خدمت کے نام پہ آئیں گے تو پھر جو ہے نا وہ اس میں اصلاح ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کل کا جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور 2 سال 3 سال اقتدار میں رہ کے وہ کہاں پہ چلا جاتا ہے. مثلا میں نے سیاست کا رول ماڈل جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، جوید ہاشمی دیکھا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جوید ہاشمی سے میں ملا جہاں پہ نواز شریف صاحب بھی ملاقاتیں کرتے ہوتے تھے، اور وہ چھوٹا سا کمرہ ہے ڈپٹی سپریڈنٹ کا، کوٹ اخبا جیل کا وہ کمرہ ہوتا ہے. اس میں ایٹ اے ٹائم جو ہے 3 ٹیبلیں بھی پڑی ہوتی ہیں، کرسیاں بھی لگی ہیں، اور میرا خیال
5 یا 10 لوگ زیادہ سے زیادہ 10 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں. لیکن جب میاں نواز شریف صاحب اس جیل میں تھے تو 60 لوگ جو ہے وہ اس کمرے میں جو تھے وہ تو آپ اس کا اندازہ لگا لینا کیسا. پھر وہ قید تو وہ قید وہ جوید ہاشمی صاحب سے ملا تو مجھے انہوں نے, تب میں خبریں کا چیف رپورٹر تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ یار آپ نا زیاد صاحب سے بات کروائیں, اللہ تعالیٰ ان کو کہ رحمت عطا کرے, وہ فوت ہو گئے ہیں, چیف ایڈیٹر تھے خبریں کے. انہوں نے کہا ان سے بات کروائیں. تو میں نے ان سے جو ہے, کیونکہ وہ تب چیمبر نہیں لگے ہوتے تھے, آج تو چیمبر لگے ہیں, آج تو موبائل بھی بیکار ہے, تو میں نے ان سے بات کروا دی. 2 دن بعد زیاد صاحب ملتان گئے جنوبی پنجاب میں, تو وہاں پہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی جوید ہاشمی صاحب سے میری بات ہوئی تھی, تو وہ کچھ گلے شکوے کر رہے تھے میرے ساتھ. دوسرے دن جو ہے وہ جوید ہاشمی صاحب کے کمرے کی تلاشی لی گئی. ایجنسیاں اتنی متحرک ہو گئیں, انہیں ایجنسیاں وہ تلاشی لی, ایون کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے, باقی سارا کچھ ان کی تلاشی لی. کو 8-10 دن بعد میں گیا تو میں ان سے کہا کہ وہ ہاشمی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ڈیوٹی میں ملاقات ہو رہی میری ہیلو ہوئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یار میرا حال پوچھ رہے, میرے سارے 3 ڈبے بعد سٹا کے تھے, میرا حال پوچھ رہے. میں کیا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار وہ آپ کے باس نے ضیاء صاحب نے ادھر کوئی تقریر کی ہے, تو وہ اتنے ایکٹیو ہو گیا آن کے انہوں نے سارا میرے بسترے باہر نکال دیے. مثلا اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ نہیں کرتے. مثلا میں تو دیکھتا ہوں کہ کل کے جو قیدی تھے آج برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, ایوان صدر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک, اور وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جو ہے کل کے یہ قیدی تھے, سیاسی قیدی تھے. لیکن جو اس میں آپ ان کو پکڑے جو انہوں نے جرم کیا, بالکل صحیح, تو بے گناہ کو جو ہے نا, یہ نہ ہو کہ بے گناہ کو آپ جو ہے وہ دس دیتے ہیں, تو پھر وہ آ کے یہ ساری زندگی یہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, اور عدالت 10 سال بعد ان کو باعزت طور پہ بری کر دیتے ہیں, جیسے موجودہ قیادت تقریباً ساری بری ہو چکی ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ زندگی کا جو سفر وہاں پہ گزر گیا, سال گزر گئے, لیکن وہ واپس تو نہیں آنے. اچھا میاں صاحب, خطرناک قیدیوں سے تو آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی نا جیلوں کے اندر؟ ہاں, میں بہت سارے خطرناک قیدیوں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے کتنے مرڈر کیے تھے. لیکن بہت سارے مرڈر کے حوالے سے بھی خطرناک ہوتے ہیں, لیکن جو ایسے کرمنل ہوتے ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ یار یہ, اور جیل کی دنیا میں جس کو واقعی خطرناک کیا جاتا ہے وہ ایک بندہ تھا ثناء اللہ, میں اس سے ملا تھا. ثناء اللہ بہت بڑا جیل میں کریکٹر رہا ہے, ویسے تو ڈبل شاہ بھی کریکٹر تھا ایک بہت بڑا. میں ان سے بھی ملا تھا, ہم کھانا بھی ادھر کٹھے ہی کھاتے تھے, بعض اوقات کبھی کبھار ان کا ملاقات ہو جاتی. لیکن وہ ثناء اللہ مجھے اس حوالے سے یاد ہے کہ وہ ان کو لے گئے ایک مرتبہ ہائی کورٹ کے کسی جج کے ٹھہرے میں, تو انہوں نے کہا جی مجھے صرف جج کا جو اوپر کا قلم ہے نا جسٹس صاحب کا, وہ مجھے اوپر کا قلم ہلتا نظر آ جائے, اچھا بس یہ دیکھ لیں. وہ جیسے جیسے کرتے گئے ثناء اللہ جو ہے ویسے ویسے سائن کرتا گیا, اور تقریباً اس نے جعلی روبکاریں بنا کے 122 لوگوں کو جو ہے وہ رہا کروایا. اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہ تمام کی تمام روبکاریں جو تھی وہ جعلی تھی, جس پہ وہ تمام ملزمان جو خطرناک ملزمان تھے رہا ہوئے. اور اس کے بعد جیل حکام نے تمام سسٹم چینج کر دیا. اچھا, صرف اس ایک بندے کی وجہ سے؟ کیا اس کی ایسی ٹیکنیک تھی کہ جو اس نے سائن کیے جج کے ہو بہو سیم تھے؟ میں کہتا ہوں سیم سے بھی اصل تھے. مثلا ایک تو نقل سے اصل جو ہے, اصل سے نقل جو ہے وہ اور اتنا تھا وہ خود حیران تھے کہ یار یہ فلانے جسٹس صاحب کی روبکار آ گئی ہے, یار وہ کیس تو لگا ہوتا تھا تب تو اتنا تھا بھی نہیں, موبائل کا واٹس ایپ کا جو وہ دور بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیسے تصدیق ہوگی کہ روبکار آ گئی ہے؟ روبکار تو پہلے آپ بھی لے کے چلے جاتے تھے, جا کے بندہ رہا کروا لیتے تھے. لیکن اب آ کے جو وہ سارا سسٹم چینج ہو گیا. اب تو وہی اہلکار آئے گا جو وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا, تب پتہ ہوگا سیشن کورٹ سے کتنی روبکاریں آئیں, ہائی کورٹ سے کتنی آئیں, سول کورٹ متحد عدالتیں جو ہائی کورٹ کی ہیں وہاں سے کتنی روبکاریاں آئیں. پھر ان کو ٹیلی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب روبکار آ جاتی ہے تو ہمیں رہا نہیں کیا جاتا.
اس کی سیم یہی وجہ ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ تصدیق نہیں ہوتی تھی، اب تصدیق ہوتی ہے، ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری روپکارے میں جو ہے غلط ہو جاتی ہے، دفعات غلط ہو جاتی ہے، ولدیت غلط ہو جاتی ہے، نام بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے، جس کی ویریفیکیشن کروا کے پھر دوسرے دن رہائی ہوتی ہے. میر صاحب کوئی ایسا قیدی جس نے مرڈر کیے ہوں یا کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رہا ہو، اور جب وہ جیل کے اندر آیا اور کچھ ٹائم کے بعد اس کا جو پورا طرز زندگی ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور وہ کہے کہ یار میں نے جو ماضی میں یہ حرکت کی ہیں، یہ حرکات کی ہیں، میں نے بڑی غلط کی ہیں، میں توبہ مانگتا ہوں، آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گا. کچھ ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے آیا ہو؟ ہاں بالکل ایسا ہے. ایک ہربنس پورے ایک شریف نمبردار تھا ہمارا، اس کو انہوں نے مرڈر کیا داتری سے. اس کے گلے میں داتری پھیر کے اس کو مرڈر کیا. تب تو وہ دور ہی سائیکل والا دور تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جو ایک پلی تھی، پلی کے ساتھ انہوں نے وہ سائیکل کے نیچے اس کو باندھ کے جو وہ ادھر باڈی کو، اچھا 3 دن وہ باڈی نہ ملی. اس کے بعد وہ باڈی جو ہے وہ سائیکل سے الگ ہوئی تو وہ پانی میں سے ابھر آئی. تو اس کی انویسٹیگیشن پولیس نے کی. اس میں اس کی گاؤں کے 3 لوگ جو تھے وہ ملوث تھے. پھر وہ آگے جیل میں چلے گئے کوڑ لاکھپت میں. ان کو سزائے موت ہوئی. سزائے موت کنورٹ ہوئی 25 سال میں. 25 سال کے بعد وہ آج جب 25 سال گزر گئے ان کے، ان میں سے 2 فوت ہو گئے، ایک ابھی بھی ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے اس جرم سے توبہ کی، اور آج تک انہوں نے کہا جی یہ ایک 7 غصے کی حالت میں، مطلب دیکھیں نا آپ ایک غصے کی حالت میں جو ہے وہ ایک مرڈر کر رہا ہو. میں تو اپنے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ جو صبر کر لیتا ہے نا، یہ 1 منٹ کا لیے 1 منٹ بھی زیادہ ہے، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. جو اپنے پہ ضبط کر جاتا ہے نا وہی فتح کرتا ہے، اور غصے کا کبھی کوئی حل نہیں نکلتا. اور بہت سارے میں نے آج بھی مطلب جیلوں میں وہی لوگ دیکھتا ہوں، ان سے پوچھتا بھی ہوں، ان کے انٹرویو بھی کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے غصے کی حالت میں یہ کیا، اب وہ ہم پچھتا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ پچھتانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. میاں صاحب کچھ جو جرائم ہیں ان کی سزا ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. وہ کرنے کے بعد جب بندہ واپس اسی معاشرے میں واپس لوٹتا ہے، واپس آتا اپنی فیملی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو پھر روزگار بھی اسے چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے جب وہ جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ دبا اس کے ساتھ لگ گیا ہوتا ہے کہ یار یہ کرائم میں انوالو رہا ہے، کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رہا ہے، تو کیا سوسائٹی اس کو اون کر لیتی ہے؟ ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ ناگہانی آفت میں آ گیا، آفت ہی سے کہیں گے نا، آفت میں وہ اس کو 2 ماہ کی سزا ہوئی، 6 ماہ کی ہوئی، واٹ ایور جتنی بھی ہوئی، وہ جب باہر جاتا ہے تو یہ معاشرہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ 6 ماہ بے گناہ وہ رہا ہے کورٹ میں، مطلب جیل میں رہ کے کورٹ نے اس کو بعد میں جا کے بری کر دیا، وہ آ جاتا ہے ٹرائل کے اندر. تو میں آپ کو کہتا ہوں جی اس کو یار ڈرائیور رکھ لیں گھر، آپ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. اس کو آپ جاب پہ رکھ لیں کبھی بھی نہیں رکھیں گے. وہ ٹریک ریکارڈ جو اس کے ساتھ چلتا جاتا ہے، پھر وہ ایک حد ہوتی ہے، وہ اس حد کو عبور کرنا نہیں چاہتا وہ، کیونکہ آگے وہ سارا سسٹم دیکھ کے آیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اب مجھے اسی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے جہاں سے میں آیا تھا. پھر وہ کرمنل جو ہے وہ کیونکہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں. پہلے تو ماضی کی جو جیلیں تھیں وہ تو جرائم کی فیکٹریاں تھیں. فیکٹریوں سے مراد یہ ہوگی کہ گینگ بنتے تھے، ادھر سے گینگ بن کے نکلتے تھے، ادھر سے ہی ساری چیزیں تھیں. لیکن اب آ کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں. بہت مثلا اس کو ہم کہتے ہیں اصلاحات کی گئی ہیں. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ یار باہر کی فیکٹریاں آپ بند کرتے جا رہے ہیں، جیلوں میں فیکٹریاں آپ چلا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جیلیں تو باعث ایک عبرت ہونی چاہیے، میری رائے ہے کہ عبرت ہونی چاہیے کہ جو بندہ آیا ہے وہ توبہ کر کے نکلے کہ گاں آئندہ پہ نہیں آنا. جب آپ ان کے لیے سٹور بھی کھول دیں گے،
स्टोर खुले हुए हैं जनाब, जाएंगे Grocery शॉपिंग करेंगे, चीज़ें ले रहे हैं, ग्रॉसरी हाँ। लेंगे, उसके लिए फिर आप जो है जनाब वहाँ पे कटिंग करवाएं, फिर दूसरे दिन जो है वो जनाब आप ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉल करें। अच्छा। हर सहूलतें, लाइब्रेरी बनी हुई है तकरीबन उनका। मैं मेन्यू आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, इतना ज़बरदस्त मेन्यू है। जो बाहर को 50,000 तनख्वाह लेने वाला है उसके घर का भी वो मेन्यू नहीं होगा जो पंजाब गवर्नमेंट ने कैदियों के लिए जो है वो मेन्यू बनाया हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो बाहर वाली ज़िंदगी से तंग है तो वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में चला जाए जेल में, वहाँ पे जाके 3 वक्त का खाना भी मिलेगा। नहीं, वहाँ अल्लाह पे ना हर करे, खाना तो मिलता है, खाना तो मिलेगा, और खाना तो दाता दरबार पे भी मिलता है। लेकिन जो सही है। आज़ादी की नेमत है ना, आप उसको नज़रअंदाज ना करें। जो आज़ादी है वो कहते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था किसी दौर में 2 चीज़, उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म ना होता, काश किसी जेल का सुप्रीडेंट होता। उसको तब पता चला जब वो खुद जेल में आया और उसको लामहदूद इख्तियारात सुप्रीडेंट के पास। अच्छा, ठीक है। अच्छा। फिर वो जुल्फ़िकार भुट्टो जो है वो जुल्फ़ी जो उसकी बुक है उसमें वो लिखता है कि जब 6 बजे के करीब वो ताला लगता था ना, तो तब मेरा दिल जो है ना वो ऐसे जैसे बंद हो गया है कि यार अब मैंने सारी रात इधर ही रहना, मैं सारी रात इधर से निकल नहीं ही नहीं सकता। सकता। हम्म। तो ये जो आज़ादी है, अभी ये अवाम, मेरा ख्याल है अभी 2 मिनट लगेंगे हम कैंप जेल में चले जाएंगे। तो वो जो आज़ादी है ना, वहाँ से आपके लिए बाउंड्री है, आप उधर नहीं जा सकते, आप नहीं उधर। और इस काम के लिए देखें ना, आपको ईद पे भी आपकी मुलाकात हो रही है, टरू पे भी आपकी मुलाकात हो रही है, आपको सामान भी आ रहा है, आपको जो है वो गोश्त भी आ जो रहा है, चीज़ आप खाना चाहते जो हैं आपको चीज़ें मिल रही है। खाना चाह रहे हैं मिल रही है, आप उसमें मुलजिम है। और मुझे सबसे तकलीफ़ उस दिन हुई जब एक होम सेक्रेटरी का बेटा यहाँ पे आ गया मर्डर के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा जी मैंने बर्गर खाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बर्गर नहीं आ सकता आपके लिए। उन्होंने कहा जी मेरे तो वालिद साहब होम सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं उनका लेता, सबको पता है एक ही होम सेक्रेटरी तब था जब उसके बेटे ने मर्डर किया। वो बाहर भाग गया, फिर उसको बुलवाया गया, और जिन लोगों ने बुलवाया वो भी हुकूमती ऐवानों में बैठे हैं। फिर वो 7 माह से 9 माह, तकरीबन 9 माह तक जो है वो कैंप जेल में रहा। तो उसके लिए कोई बर्गर, फ़िश, ये उन्होंने कहा कि नहीं जाए। बहुत सारी चीज़ों की आप ख्वाहिश करते हैं, और तब भी करते हैं जब डॉक्टर आपको कहता है ये आपने नहीं खाना। जब वो ज़्यादा कह दिल करता देगा है, ज़्यादा तो दिल फिर करता है। दिल करता है यार ये मैं ये भी खा सकता, मैं ये भी खा सकता। तो वो कुछ जेल मैनुअल, मतलब जेल रूल है उसके मुताबिक जो है। और जेल में बाशी सिर्फ एक बंदे की है, वो है सुप्रीडेंट। अच्छा, और इतना उसके पावरफुल है बाद, वो। हाँ जी, और उसके बाद आईजी। इसके अलावा बाकी जो है वो तो डाकिए हैं। जो डाकिए मतलब है ना, सद्दा इधर देन से आगे, वास्ते। इधर से हाँ, बिल्कुल सही। उधर से आ गया, फाइल उधर चलेगी, इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अदरवाइज अच्छा मियां साहब, और अंग्रेज ने लामहदूद इख्तियारात जो दिए हैं वो सुप्रीडेंट जेल को दिए। बिल्कुल सही है। अच्छा मियां साहब, जेल के अंदर मुख्तलिफ वो बनी होती हैं बैरक जिसे कहा जाता है, ABCD, कौन कितनी बैरक्स होती हैं, और जो सबसे ख़तरनाक जेल के अंदर बैरक वो कौन सी होती है? अगर कोई सरफिरा वहाँ पे आ जाए तो उसको कैसे सीधा किया जाता है, ये तो ज़रा बताएं। नहीं, सर फिर को ये सीधा कर लेते हैं, इनके पास बड़ा अलादीन का यही तो हम चिराग चाह है, रहे हैं, वो अलादीन का ऐसे चिराग है अलादीन क्या? का चिराग निकलता है, ऐसे डांगे आ जाती हैं, ऐसे उसको बिछाते हैं, ऐसे उसको रंग उसका लाल कर देते हैं, अच्छा, फिर और वो सीधा फिर हो उसको जाता चाली चक्की बंद कर देते है। हैं। ये चाली चक्की है क्या? ये चाली क्या चक्की नज़ारा क्या है कैद इसका? तन्हाई है जी। अच्छा। कैद तन्हाई है चाली चक्की में। आप किसी से आपको खाना मिल जाएगा बस ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो किसी से कोई मुलाकात नहीं, कोई आप बाहर नहीं निकलेंगे। दिन हो रात हो वहाँ पे उसको अंधेरा ही पता है। ही नहीं चलता उसको कि वो दिन है क्या वो रात है। कितने वो कमरे का साइज क्या होता है, क्या मतलब उसकी ये जो वो तो चक्की बताएं। है ये 10 बाई 16 की चक्की होती है, जिसमें तकरीबन 2 लोग भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। देखिए हुकूमत को ना अब इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये जैसे ये कैंप जेल है इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, लेकिन ओवर क्राउडिंग है।
اب آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ ہیں کیپیسٹی آپ اس کی 1000 کی ہے نا، تو یہاں پہ آج اس کی پاپولیشن جو اندر ہے وہ 7300 ہے. اچھا اب دیکھیں نا کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے جو اس کو مینج کر رہا ہے. بھئی کیسے مینج کر رہا ہے؟ وہ لوگ کیسے سوئیں گے؟ کیا قسطوں میں سوئیں گے؟ بس کیسے سونا ہے نا. کیپیسٹی نہیں ہے، وہ 10 کیسے بائی سوئیں گے؟ 12 بالکل کا صحیح. کمرہ ہے، 6 لوگ اس میں ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ سالن بھی گرم کرنا ہے اس چکی میں کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد واش روم بھی اسی چکی میں ہے. تو مجھے یہ بتائیں 6 لوگ کیسے سوئیں گے جی؟ اس کی جسٹیفیکیشن آپ دے دیں جی کیسے اس کو مینج کیتا ہے. گود میں سوئیں گے پھر وہ تو یہی میں ہے ان وہی کے کہہ پاس. رہا ہاں. ہوں، وہ ایسے جیسے ہم وہ پہلے وہ مائیں نہیں ہمیں چلاتی تھی وہ جھولا، کپڑے کا جھولا، اس میں جو نا ٹانگیں سیدھی ہوتی، وہ تب بچہ ہوتا ہے. لیکن اب وہ جو سلاخیں ہیں، سلاخوں کے بعض اوقات یہ کپڑا باندھ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں. میاں صاحب کوئی کسی قیدی کو زیادہ پنش کرنے کے لیے، جو زیادہ جو ہاٹ قیدی ہوتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے کوئی ایسا کمرہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے جہاں پہ وہ صرف یا کھڑا ہو سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے، تو کروٹ نہیں لے سکتا؟ جس طرح راول پنڈی کے اندر چیزیں جو ہے نا اکثر سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، یہاں پہ اکرم لاہوری تھا. اکرم لاہوری ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے کرمنل کی دنیا میں. تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اس کے جو بارک تھی وہاں پہ آپ نے کیمرہ لگا دیا. اچھا. کیمرہ کی ایکسیس جو تھی وہ ڈائریکٹ کنٹرول روم تک تھی، اور اس کی جو ایک ایکسیس جو وہ سپریڈنٹ کو بھی دی کہ سپریڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں، صاحب بہادر بیٹھے ہیں نا، تو صاحب بہادر دیکھ رہے ہیں کہ اب اکرم لاہوری کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. واش روم تک واش روم بیٹھا بھی وہ نظر آ رہا تھا کہ اوپر کا کیمرہ لگا ہے. تو پھر انہوں نے کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ چیزیں غیر مہذب ہیں کہ نہیں ہے. اگر ہم پنڈی کی بات کریں تو پنڈی میں بھی یہی ہے کہ کیمرے آپ نے لگائے، ہر قدم پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو ہر قدم کی جو ہے وہ مریٹنگ کہیں اور پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ صاحب نکلتے ہیں نہیں نکلتے، ایک چیز کی جو مریٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے. اور ماضی میں بھی یہی ہوا، لیکن ماضی میں اتنی بریک بینی سے وہ جو تھی مریٹنگ نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی کر رہے ہیں، جو ابھی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا میاں صاحب، سیاسی قیدیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پنڈی میں بھی ایک سیاسی قیدی ہے جو کافی عرصے سے بند ہے. اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں جو سرکولیٹ مارکیٹ میں کر رہی ہوتی ہیں آپ تک بھی پہنچتی ہوں گی. ان میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ کے پاس کرنٹ پوزیشن کیا ہے اس حوالے سے؟ کبھی آپ نے ڈسکس تو کی ہوں گی؟ نہیں، ڈسکس کیا ہونی ہے، میں تو ان سے 2 مرتبہ ملا بھی ہوں. اچھا. ڈسکس کیا ہونی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے بندہ، بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اتنے کیونکہ بہت ساری قیاس رائیاں تھیں کہ یہ پورے دن نہیں ہو گئے، یہ 1 ماہ کے 1 ہفتے بعد ہی اس نے مطلب بینڈ یہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کا توکل اللہ پہ ہے. اور جس بندے کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے نا، وہ بندہ زندگی میں ہار مانتا ہی نہیں. وہ ہار نہیں مانے گا. بالکل صحیح ہے. شاید مجھے ابھی یاد ہے، اس سے پہلے بھی جو تھے یہی والے سیاسی قیدی میاں والی جیل میں بھی جو تھے وہ قید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ میاں والی، تو انہوں نے کہا جی وہ میں نے تو بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، بھوک ہڑتال کر دی ہے جج. تب وہ وہاں پہ ڈی آئی جی تھے میاں فاروق نذیر، جو ابھی حال ہی میں آئی جی گریڈ 22 میں گئے ہیں، ابھی ریٹائر ہوئے 2 دن پہلے ریٹائر، 4 دن ہوئے. وہ تھے، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا جی آئیں پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کے تحفظات کیا ہیں. تو میں نے ان سے سپریڈنٹ سے کہا کہ وہ جوس بھی لے آئے، ملک شیک بنا کے نا ایسے پانی بھی لے آئے رکھے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کے مذاکرات شروع کر دیے کہ پہلے یار بتائیں. اب میں بھی جوس میں نے بھی ان سے کہا جی خان صاحب آپ بھی جوس پئیں. تو انہوں نے بھی جوس پی لیا. جب آدھے سے زیادہ گلاس ختم ہو گئے تو تب ان کو یاد آیا میں تو بھوک ہڑتال پہ تھا.
تو میں نے ان سے کہا کہ یار چلے آپ پی لیں, آپ کے جو تحفظات ہیں وہ انشاءاللہ میں دور کر دوں گا, وہ ہو جائیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ جیلیں جو ہے نا وہ سیاستدانوں کے لیے ہے. جیلیں مثلا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کوڑ اخبا جیل میں رہا, وہ پہلا سیاسی قیدی تھا جس کو اے گریڈ ملا تھا. آج تو بی کلاس ہوتی ہے نا, بالکل بالکل, اس کو اے کلاس ہم کہتے ہیں, تب اس کے پاس اے کلاس. اے کلاس کے اندر اے سی بیڈ. نو اے کلاس کے اندر جو ہے مراد وہی ہوتی ہیں. اے کلاس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملازم آپ کے نہ وہ چھتری پکڑ کے ساتھ آپ کے آ رہے ہیں, 2 لوگ آ رہے ہیں, ملاقات ہوگی, ملاقات کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں, آپ کو اخبار ملتے ہیں, بریڈ ملتی ہے, انڈا ملتے ہیں کھانے کے لیے, ناشتہ, وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اس ٹائپ کے جو آج کے قیدی ہیں ان کے لیے تو وہ تو الاؤ ہی باہر سے آتا ہے, کھانا ہی ان کے لیے باہر سے آتا ہے. بالکل میں صحیح. باہر سے منگواتے جائیں آ جاتا ہے. سپرنٹینڈنٹ آپ کے خوش ہے تو ہر چیز جو ہے وہ رات کو آپ کو مل جائے گی, رات کو مل جائے گی آپ کو امن صاحب. بالکل صحیح. اچھا, لیکن اس میں آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ان کو مہینہ کتنا دینا ہے. جتنا مہینہ دیں گے ریشو اسی حساب سے آئے گی. آپ روزانہ فش کھا سکتے ہیں, کھائیں آپ فش, آپ کو رات کو مل جائے گی فش, لیکن اس کے لیے آپ نے پے کرنا ہے. بالکل صحیح. مہینے کی بات ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر سب سے جو مضبوط جیل ہے جہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وہاں کا سپرنٹینڈنٹ لگوں, وہ کون سی جیل ہے؟ 2 جیلیں ہیں, کون کون سی؟ ہڈیالہ اور لاہور کیمپ جیل. ہڈیالہ اور لاہور, ان دونوں جیلوں کے اندر ہر چیز کا ریٹ بھی ہوتا ہے. اچھی آپ کو سائشیں, اچھا کھانا, آپ کو مار نہیں پڑے گی, اور آپ کو تو کر کے نہیں بلایا جائے گا, آپ کو رسپیکٹ دی جائے گی. ان سب کے جو ریٹس ہیں وہ بھی طے ہیں. نہیں, ریٹ سے مراد یہ ہے کہ ریٹ جو ہے جو نا پے کر رہا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ساری, چلیں ان دونوں جیلوں سے ہٹ کے میں بہت ساری جیلیں جو ٹھیکے پہ ہیں. اچھا, ٹھیکے سے کیا آؤٹ سورس ہوئی ہیں؟ آپ پوچھیں گے یار, کیا آؤٹ سورس ہوئی ہیں؟ جیسے حکومت کہتی ہے ہم نے آؤٹ سورس کر دیا جناب, ٹھیک ہے, وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کیا ہوا ہے کہ جناب مجھے یہاں سے جو ہے نا وہ 50 لاکھ چاہیے. اچھا جی, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تلاشی والا لے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جناب. اس کے بعد جو ہے وہ فردن جاتا ہے, اور دیوان کے گنتی آپ نے ڈلوانی ہے. کون سی بارک میں آپ نے گنتی ڈلوانی ہے, وہ کہتے ہیں جناب اس بارے, انہوں نے کہا یہ نہیں ادھر, کیونکہ یہ منشیات والا ادھر نہیں جائے گا, یہ منشیات بارک میں جائے گا. اب کہتے ہیں جناب تہاڈی مہربانی, کوئی لا دے کہ کر لو, تو کر لیتے ہیں. وہ میرا بھائی آپ کو فون کر لیتا ہے جی, وہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اچھا, منشیات کا جو منشیات کی ایک بارک ہے, منشیات والا تو اسی میں جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ سروس اسپتال میں یاشیاں کرتا پھرے اور بیماری اس کو کچھ بھی نہ ہو, اور وہ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک جو ہے وہ اتنا لمبا چٹھا بنا لے کہ جناب مجھے یہاں پہ 6 ماہ کے لیے رکھا جائے کیونکہ میرا گٹا پیڑ کرتا پیا, تو گٹے پیڑ چ میں نے وہ اتنے بیماری میں کو چلیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو رات کو وہ جا کے ادھر سے وہ حافظ فلودے منگوا کے کھائے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اے این ایف کا وہ ملزم ہو تو کیا اپنا جو ادھر جا کے سروس اسپتال میں بیٹھ کے جانچیں کریں, اور اس کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ تو پے کیا. میں تو آپ کے اشارے میں کچھ سمجھ رہا ہوں, تو بہتر یہی ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو تو بتا دیں, لوگ نہیں سمجھتے. کچھ تو میں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ احمد صاحب, یہ جیل جو نام ہے نا, یہ ہے خوف کا نام. جی بالکل, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں, اور ان مصیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں سے جو ہے بعض جیل ملازمین جو ہے وہ اتنی زیادتی کرتے ہیں جیسے مردار نہیں کھاتے. اچھا, مردار کھاتے ہیں نا وہ, مطلب جو بندہ 25 سالہ قیدی ہو گیا, ساری جمع پونجی اس کی لگ گئی اس سے, اب آپ اس سے کہیں کہ میں نے جناب آپ سے 5,000 روپیہ لینا ہے ماہانہ, وہ تو مردار کھائیں گے نا آپ, وہ کہاں سے آپ کو دے گا.
آپ کہتے ہیں جناب میں نے فیکٹری میں کام نہیں کرنا، وہ جیلوں میں جو سینٹر جیلیں ہیں وہاں پہ فیکٹری بھی ہے، مشقت بھی تو آپ کرتے ہیں نا۔ ہنر بھی وہ جج سکھا رہے ہیں نا۔ صاحب میں وہی ادھر بھی آتا ہوں، جج صاحب نے کہا کہ جناب ان کو 5 سال قید با مشقت سے مراد ہے کہ 5 سال تک جب قید سزا کریں گے تو وہ جو ہے وہ ساتھ مشقت بھی کریں گے۔ مشقت سے مراد ہے کہ اندر جو کام ہے فیکٹری میں اگر فرنیچر بناتا ہے وہ آگے اس پہ ہے کہ اس کو کون سا کام آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کام کرے گا۔ دوسری بات ہے ہنر مند بنانے کی، جیسے ابھی آپ نے کہا، تو یہ ٹیپٹا کے تھرو جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ وہ کلاسیں شروع کی ہیں، کلاسوں سے جو ہے وہ آگے بھی انہوں نے اب جو موٹر سائیکل کی ٹیوننگ، وہ جو نہیں ہوتی موٹر سائیکل کو خراب موٹر اس کو سائیکل خراب ہو، اس کو ٹھیک ٹھیک کرنے کے ریپیرنگ لیے وہ والے فریجوں کی ریپیرنگ وہ مطلب والے مختلف انڈسٹری مطلب کے جو انڈسٹری نا، وہ ہاں۔ آگے، تاکہ ان کا اب یہ ماٹو ہے کہ یار جو اندر سے نکلے نا اس کو جاب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ اپنا خود ہی ہنر۔ اور اس وقت انٹیک چیزیں جو ہے نا وہ بن رہی ہے، جیسے ہماری پہلے وہ اسمال انڈسٹری بناتی تھی انٹیک چیزیں لکڑ سے، لکڑی کے ساتھ۔ اب وہاں پہ وہ کیمپ جیل میں اب وہ بن رہی ہیں، اور بڑی آؤٹ کلاس کی جو ہے نا اب بہت سارے جو بڑے گھروں میں ہے وہ مثلا آپ کلین بنتے ہیں، کلین اتنے زبردست بنتے ہیں، اور مارکیٹ کا اور اس کلین کا آپ جو اندازہ لگائیں نا قیمت میں ہاف پہ ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اور اس کو لینی چاہیے، لوگوں کو لینی چاہیے، اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ملتی ہے۔ اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے اور پریزن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ایک جو ہے بڑا اچھا ٹرک بنایا ہے جس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ان کا ہے ہنر مند پنجاب انقلاب، وہ ایسا ماٹو ہے ان کا، وہ اس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہے مثلا بہت ساری جیلوں میں ٹف ٹائل بن رہی ہے، مطلب مختلف چیزیں جو ہے نا صابن بن رہا ہے، صابن بن رہا مارکیٹ ہے، میں جو اویلیبل ہاں ہے جی ان کی صابن تیاری بن رہا ہے، کروائی فٹ بال بن رہا ہے، اور سیالکوٹ کیونکہ انڈسٹری ہے ساری تو وہ اسی حساب سے جو ہے فی فٹ بال کے وہ 100 روپیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور آج کیونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور اس ورلڈ کپ میں وہ سیالکوٹ کا جو فٹ بال ہے وہ جو ہے استعمال ہو وہ رہا ہے وہاں کھیلا پہ۔ وہ استعمال ہو رہا ہے، اور بہت سارا جو فٹ بال ہے وہ قیدیوں نے بنایا۔ بالکل صحیح۔ اچھا میاں صاحب، اب بدماشی کا کلچر ہمارے مارکیٹ کے اندر ہے، معاشرے کے اندر ہے، وہی جو بدماش جب جیل کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کی ساری بدماشی اتر جاتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ وہ اس کو لمبا کرتے ہیں، پھر وہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا ریڈ ہونے کے بعد ایک مجھے مثال بتائیں۔ آپ اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا جی میں 5 مار کے آیا وہاں لیکن میرا دند ٹوٹ گیا ہے۔ میاں صاحب وہ تو بتائیں ذرا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا وہ ایک نا کالا گجر ہے بغبان پورے کا، بڑا نامی گرامی بندہ ہے، اچھا وہ مرڈر میں اندر ہے۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ جائیں ذرا ان سے ملیں، پوچھیں ذرا، مطلب جیل میں اس وقت زیادتی ہوئی ہے زیادتی سے مراد ہے کہ یار اس کو وہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں آج کل سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی ہیں، وہ ان کے کوئی محلے دار سے، تو انہوں نے کہا آج کل وہ سیالکوٹ میں ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کیونکہ وہ میرے بیچ میٹ ہے، ہم کٹھے پڑھتے رہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ ذرا جائیں دیکھیے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اچھا میں وہاں پہ گیا، میں نے ان مصوف کو بلا لیا، میں نے کہا جی کیا ہوا کیا؟ جب وہ آیا تو وہ اس نے وہ کینچی چپل، نیچے لاچا اور اوپر وہ بوسکی کی قمیض پہنی ہوئی ہے، تو میں کہا یار تیرا نام واقعی کالا پلوان ہی ہے؟ نہیں میرا نام کالا گجر ہے جی۔ میں کہا پلوان گجر نوں کہتے ہیں؟ تو کہتا میں کیا بتائیں؟ وہ کہتا ہے یار یہاں میں میاں صاحب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، میں جب آیا تو طریق سے آیا ہوں تو مجھے پنجابی کی لینگویج میں جس طرح وہ بتاتا ہے مجھے وہ بتائیں ذرا نا، لوگوں کو پتہ چلے کہ یار انہوں نے یہ کہا جی میں جدوں آیا وا طریق تو مینوں ایک صاحب کھلوتے نے رفاقت ਉਹਦਾ ਨਾਂ ہے تو مینوں نے کہا ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਨ ਤੇ ਦਿਓ، ਪਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। رفاقت کوئی کانسٹیبل ہے نا؟ کانسٹیبل ان کا وارڈن ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਨ ਤੇ ਖਵਾਓ۔ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਫੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ।
ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐੜੇ ਐੜੇ ਹੱਥ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੇ मियाँ जी ऐसी तो मुसीबतों के मारे लोग हैं। तो बात वही हो रही है कि ये मुसीबतों के वाकई मारे लोग होते हैं जो इश्तिहारी 10-10 साल इश्तिहारी रहते हैं। तो इश्तिहारी का मतलब ये नहीं होता कि वो आराम से सो जाता है, वो तो कोई आहट होती है तो उसकी नींद खत्म हो गई, खत्म नहीं, ठीक है ना। आप बेहतर जानते हैं, आप क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होके तो कहाँ पे ख़त्म होती है। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ सवाल ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, गुस्से पे काबू रख लें। ये मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप गुस्से पे काबू कर लें। एक गुस्से की वजह से, एक जायदाद की वजह, जायदाद तो इधर ही रहनी है, स्टेटस चेंज हो गए हैं। ज़मीन तो 50 साल से भी इधर थी, 100 साल से भी इधर, जहाँ पे हम बैठे हैं पहले कोई और मालिक था, आज और है, कल कोई और होगा। स्टेटस चेंज होते आते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ज़िंदगी तो एक ही मरतबा, ज़िंदगी में हमने जो है सिर्फ जो है वो अच्छे तरीके से आप गुजारें, शहरी बन के गुजारें। और मेरा ख्याल है यही आज का लेसन भी यही है। बिल्कुल सही है। अच्छा मियां साहब एक चीज़ बताएं कि कैद की जब बात होती है और जेल की बात होती है तो साथ ये भी ज़हन में आता है कैदी फ़रार भी तो होंगे। ज़िंदगी का अगर लंबा अरसा आपका इस फील्ड के अंदर गुजर रहा है, कैदी कभी फ़रार होने की जो ये अफवाह हो या इंफॉर्मेशन हो, ये अखबारों की जीनत कभी बना हो? हाँ बने। कैंप जेल में गुलाम सरवर समरा सुपरिटेंडेंट था, और सारी ज़िंदगी अगर आप उससे पूछेंगे ना तो उसकी यही ख्वाहिश थी कि काश मैं, बस आप उनसे पूछते हैं यार आप कहाँ पे हो, तो वो कहता काश मैं सुपरिटेंडेंट कैंप जेल होता। अच्छा, कैंप जेल लग गया वो, कहीं से जैक लगा, उसका जैक पौड़ लगते हैं ना, बिल्कुल सही है, तो कहीं से वो लग गया, सुपरिटेंडेंट लग गया। अच्छा, एक बंदा तरीक से आ रहा है तो उधर से 4 लोग वापस जा रहे हैं, तो वो बीच में उसके डल के फिर निकल गया। अच्छा, स्लिप हो गया। बिल्कुल सही है। अच्छा, बंदा स्लिप हो गया, अब वो किसी की मिन्नतें कर रहा है कि यार ये खबर ना चले, यार ये खबर ना चले, ये ना हो। अच्छा जी, बंदा वो क्रिमिनल था, टॉप क्लास का क्रिमिनल था। फिर इन्होंने कहा जी 3 दिन बाद हमने उस बंदे को पकड़ा भी गया, पकड़े भी जाते हैं। पिछले दिनों भी एक अडयाला जेल में इस तरह का वाक़या हुआ है, और इस तरह का वाक़या एक इसी में था कैंप जेल में। वो बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त है। अच्छा, बोर्ड के दरख्त के साथ वो उसकी जैसे वो शाखें नहीं हाँ लटकी होती, उसको पकड़ के वो दीवार फलांग गया। अच्छा, इतना बड़ा दरख्त था वो? बहुत 1936 ही, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की जेल है, 1936 की ये जेल है। और मैं आपको एक बताऊं, ये सारी कच्ची जेलें हैं, कच्ची जेलें हैं। इतनी बड़ी इसकी दीवार है, आप सोच नहीं सकते, ऊपर भाग सकते हैं आप इसके ऊपर, इतनी इसकी। हाँ जी, ये सारी कच्ची जेलें। अब इन्होंने कुछ नई बना दी है, सारा कुछ बना दी है। लेकिन उसमें भी एक बात है, अंग्रेज़ चला गया, लेकिन अंग्रेज़ का पैटर्न पे आज भी ये डिपार्टमेंट उसी तरह चल रहा है। कैसी अजीब बात है सर। देखिए, एक तकरीबन कितने डेकेड्स गुजर गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सवाल ये है कि अंग्रेज़ों ने तो जेलें बनाई थी जो है वो आज़ादी के ख़िलाफ़ जो मुसलमान जंग करते थे उनको उनमें डाल देते थे। ठीक है जी, चाली चक्की भी वही, जेल का साइज भी वही। तो आज भी अगर आपको जेल बना रहे हैं तो उसी पैटर्न पे बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बन रही है कि उसकी चक्की का साइज़ वही वाला। और मज़े की बात है, आपने इस्लामाबाद एक जेल बनाई है, अभी बन रही है, कुछ बन गई है, तकरीबन उस पर 16 अरब रुपया लग गया उस पर।
वो इतना नालायक डिज़ाइन बना दिया आपने, इतना ना उसका रास्ता है, ना उसका कोई सीवरेज है, ना अभी उसका मतलब कुछ भी नहीं है यार। इतने इतने बड़े लोग इधर से टीए लेने की खातिर चले जाते रहे हैं, वहाँ पे किया भी कुछ नहीं है उन्होंने। देखिए बात ये है, जेलें ना बनाए, लोगों को रोज़गार दें। जेलें हल नहीं है। अब कितनी भरेंगे? 44 हो गई हैं जेलें, 44 जेलें हो गई हैं। सवाल ये है कि क्यों मतलब किसी ने किसी से पूछा ही नहीं है कभी, यार आप किस संबंध में, किस चक्कर में आप ठीक है, रोज़गार नहीं मिल रहा वो डकैतियाँ शुरू कर देता हाँ, है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही। रोज़गार नहीं मिल रहा वो चोरियाँ शुरू कर देता है। एक बंदे को बाइज्जत तरीके से रोज़गार मिले तो वो कभी भी नहीं डकैतियाँ क्यों करेगा, डकैतियाँ नहीं करेगा। चोरी क्यों करेगा, ठीक है जी। गन पॉइंट पे गन आपने तो एक टारगेट किया, यार मैं इस बंदे से वॉलेट छीनूंगा, मोबाइल छीनूंगा, ले जाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे मिस हैप हो गया, फायर चल गया, बंदा एक्सपायर हो गया, तो वो तो आपने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल तो नहीं ऐसे ही। सोचा था, वो उसमें आ गया ना, गिर गया ना उस गड्ढे में। और जो उस गड्ढे में गिर जाता है फिर निकलता ही नहीं है, फिर निकलता ही नहीं है। और फिर आजकल जो हाफ फ्राई फुल फ्राई का हाँ, फिर सिस्टम ये चला तो हुआ है, सिस्टम में चीज़ें सिस्टम, चल रही। और उससे भी आप जो है इनको मफलूज कर रहे हैं। देखे ना, मफलूज कर रहे हैं ना। वो जब बाहर निकलेगा, आपने उसको हाफ फ्राई कर दिया, एक टांग चली गई, एक बाजू चला गया, वो बाहर निकलेगा, वो अपाहज हो जाएगा, वो सड़कों पे इशारों पे भीख मांगे ना, होगा नहर के किनारे वो मंशियात जो पिएगा। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही है। मंशियात पीने के लिए भाई चोरी करनी पड़ेगी उसको, हाँ जी, मंशियात का कैसे आएगी उसको, बिल्कुल सही चोरी है। करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई गाड़ी खड़ी के टायर उतारने पड़ेंगे, तब जाके जो है ना वो उसका सिगरेट सूटा चलेगा, अदरवाइज तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ये कुछ सवालात थे जेल के मुतल्लिक़। असल में मैं चाह रहा था कि जेल की ज़िंदगी के बारे में आपको बता सकूं कि जो ज़िंदगी हम बाहर गुजार रहे हैं ना, वो बड़ी आज़ाद है, बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है। लेकिन जब हम जेल को देखते हैं ना, तो जेल की एक नई ज़िंदगी है जहाँ पे जो सारे इख्तियारात हैं वो स्टूडेंट जेल के होते हैं। उसमें एक बंदा जेल में आ जाता है, सारा कुनबा डिस्टर्ब हो जाता है, सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सब वो एक इंसान बंदे उसी की पे कर रहे होते हैं ना। एक बंदे की गलती, एक बंदे का जज्बातीपन, और सारी फैमिली डी ट्रैक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे वो ही। अब उसकी देखभाल के लिए लग जाती है। और यहाँ पे एक और भी बात है, कुएं कसाई के बेटे आ गए मर्डर में अंदर, उन्होंने कहा जी भलवान जी बल्ले क्या बातां ने, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 40-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ रोज़ खाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ जी। ये जेल के लोग, जेल के लोग जो उनके जवान है वो बेटों को उन्हें कह रहे हैं, उन्हें वेलकम कर रहे हैं जी, वेलकम जी। कर रहे हैं, भलवान जी बड़ा ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ठीक अच्छा। हो गया जी। अब भलवान जी ने क्या किया कि वो भी उन्होंने घर कहा कि जनाब 45 बंदे का खाना आना है। 45 बंदे की छोटी जंज होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा। अब वो 45 बंदों का खाना आना शुरू हो गया, कभी एक चीज़ को सेल कर दिया, कभी दूसरों को कर दिया। अब वो जहाँ से शुरू हुआ है उससे नीचे नहीं आना चाह रहा, अगर नीचे आना चाह रहा होगा तो वो भलवान जी की इज्जत च फर्क पैना है, उन्हें कहना कि लगता भलवान के दाने मुक गए ने, ठीक है जी, अब कहानी मुक गई होन। तो वो खुश आमदी बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ ही आपके अटैच होते हैं। जो म्याना रवि है, मसा आह चीमा इधर है, बड़ी ज़बरदस्त जेल आई इस वक्त, तो वो फैड मिनिस्टर है, बड़ी ज़बरदस्त जेल काट के गया, बड़ी ज़बरदस्त। फवाद, हाँ जी, कबीना का बड़े अहम रुकन है इस बड़े वक्त, प्रोमिनेंट नेम है ना नेम है, ठीक है, बड़ी खूबसूरती से वो जेल काट के गए हैं, बड़ी खूबसूरत। हमेश का इतना बड़ा नाम है, ठीक है, उन्होंने कभी भी शो नहीं हुआ, बस कभी भी ऐसा नहीं आया था कि यार ये हो। ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मतलब मैं किस के नाम लूँ आपसे, पूरी भरी पड़ी है जेलों मैं में, वही नाम कह रहा हम हूँ। सबके लेकिन दर्ज हैं। वो उन्होंने जो है वो म्याना रवि नहीं छोड़ी, बिल्कुल आराम से मुलाकात आ गई, कर ली, नहीं आई कोई बात नहीं। जेल सुप्रीडेंट ने कह दिया जी प्लीज़ आज नहीं होगा, उन्होंने कहा जी ठीक है, मतलब उन्होंने बार ये नहीं लगाई कि अच्छा हूँ बाहर निकल के तो पुत्र तेरा भी बंदोबस्त कर ला दे, ये नहीं हुआ।
بالکل صحیح. مطلب میرے سامنے ہم خود ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے, ادھر خواجہ سلمان رفیق بیٹھا ہوتا تھا, ادھر جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق بیٹھا ہوتا تھا. ان کو ابھی وہ اسرار خان ہیں, وہ ڈی جی ایل ڈی اے ہیں, وہ سوری چیف انجینئر ایل ڈی اے ہیں, وہ تھے. اور وہ تھے تو ان کی لائنیں لگی ہوئی تھی. یہ دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے. آپ ڈی جی ایل ڈی اے آہ چیمہ, گھر کی فیملی کی ملاقات کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہے. اچھا. چیف انجینئر لاہور ایل ڈی اے اسرار احمد خان, لائنیں لگی ہوئی ہیں. بھائی لائنوں کی وجہ کیا ہے یار؟ وہ فیض ونڈدا سی, حوصلہ لوگوں سے پیار اس کا زیادہ ہونا. فیض ونڈدا سی نا, جو فیض بندہ دینا ہے نا انہوں ہی آدھے ڈر. یہ فیض کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ فیض یہ دم درود کرتا تھا. دم درود اس لیے کرتا تھا کہ کسی کا انلیگل کام ہوتا تھا, پلازا ہونا تھا, وہ بنا دیتا تھا, پیسے لیتا تھا. ہاں, انلیگل سارے وہ پاس وہ کر سارے دیے. پاس. تو وہ جو ٹھیکیدار, جو یونین, جو سارے کرتا دھرتا, جو ٹاؤن تو لائنیں فلانا لگی وہاں ٹاؤن, پہ پھر. وہ لائنیں لگی ہوتی تھی. وہ ان کے لیے کبھی کوئی کھانا آ رہا ہے, کبھی کوئی کھانا آ رہا ہے. صاحب کے نخرے بھی صاحب کے ہوتے نخرے ہیں نا. اتنے کمال کے تھے. اور وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑی زبردست جیل کاٹی. جیل یہ نہیں کاٹنی ہوتی کہ آپ جو انتظامیہ ہیں, آپ ان کو جو ہے ان کے لیے آپ عذاب بن جائیں. جیسے خیابان امین کے لیے 2 لوگ عذاب بن گئے تھے. ٹھیک ہے جی, وہ اوپر جا رہا ہے, وہ اس سے اوپر جا رہا ہے, سفارش کرنے وہ اس سے اوپر کا. لاسٹ پہ کیا ہوا, نے کہا دونوں تے بیل لا دو, انہوں نے ملاقات کوئی نہ ہو. حل یہی ہے نا. اور دیکھیں نا آپ اس نیج تک نہ جائیں. میں وہ یہی تو کہہ رہا ہوں, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, انہوں نے کاٹی ہے ایسے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آرام سے. یار یہ وہ عام بندے کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, نہ کوئی پروٹوکول, نہ کوئی لینا. ہاں یہ ہوتا تھا یار کمرے چ بیٹھ کے ملاقات. یہ 100 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہی ایسا ہوگا جو مطلب جس کے لیے لوگ اتنے تجسس والے ہوتے, جس طرح آپ نے بتایا کہ چیف انجینئر ایل ڈی ہے, اس کے لیے پوری لائنیں بنی ہوتی. لیکن ہر ایک کے لیے تو یہ سر نہیں ہوتا. نہیں, وہ آج بھی فیض تقسیم کر رہے ہیں. فیض تو تقسیم ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ آج بھی فیض تقسیم کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ماضی سے کیا سیکھا, کیا کچھ کیا؟ آنے والے نسلوں کے لیے آپ نے تو کچھ کر لیا, لیکن سرکار کا جو آپ نے لاس کیا, اور پھر آپ سرکار کی ہی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا. بالکل, اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی تو سرکار نے ہی کرنا ہے نا. جب سرکار نے خود ہی ان کو ڈیل دی ہوئی ہے, پھر ہم اور آپ جیسے جو لوگ ہیں صرف ان چیزوں کو تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قانون ضابطے سارے کچھ غریبوں کے لیے ہیں. پھر یہ نہ بنا, غریبوں کے لیے تلاشیاں جو ہے نا, تلاشی غریب آدمی کی ہوتی ہے, قانون غریب آدمی کا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, یہ کچھ بٹر ریالٹیز تھی. یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ عوام کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ جرم کرنے کے بعد جس وہ کال کوٹھڑی کے اندر جائے گا نا, وہاں پہ اتنے سال جو اس نے وہاں پہ رہنے ہیں, تو اس کے بعد اس کی فیملی کا کیا حال ہوتا ہوگا. وہ جو زندگی ہے نا, یہ جو باہر والی زندگی ہے نا, اس سے 100 گنا آگے جو کرب والا جو ماحول ہوتا ہے نا, وہ والی ہے کہ جس میں ایک باؤنڈری کے اندر ہی آپ نے وہ جو آپ کو سزا ہو جانی ہے نا, آپ نے وہ ٹائم وہاں پہ گزارنا ہے. صرف لیسن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں, اور وہ اس دوران جب آپ کو غصہ آیا تھا اگر وہ آپ نے پی لیا تو آنے والا وقت آپ کا آسان ہوگا. نہیں تو جس طرح میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ میرے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, تو ایک کانسٹیبل اٹھ کے تھپڑ مارتا ہے اور اس کا جو دان ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی پھر کامن ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر کو اجازت دیں. ہم ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے, اور انفارمیٹیو ہوگی, جس سے ہمارے جو ناظرین ہیں اس کو ضرور ان کے لیے وہ انٹرٹیننگ ہوگی اور ان کو وہ نالج حاصل ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.